गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी आपकी स्किन के बारे में बात कर लेते हैं और स्किन में आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, फंगस जिसको कहते हैं। और फंगस जो है ये सिर्फ नेल्स में नहीं होती है, ये आपकी स्किन पे भी हो सकती है क्या, और क्यों होती है ये फंगल इन्फेक्शन, होता क्यों है। और हमारे नेल्स आपने देखा है पैरों से काम स्टार्ट होता है, और मैंने तो अक्सर लोगों को हाथों पे भी उनके देखा है, नेल्स तक उनके बेचारों के उतर जाते हैं। इस कदर ये डेंजरस है फंगल इन्फेक्शन। इसकी वजूहात क्या है, किन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर इस तरह इसका तिब की दुनिया में इलाज क्या है, हमने अपनी बॉडी की, अपने नेल्स की केयर किस तरह से करनी है, फंगल इन्फेक्शन से बचना कैसे है। इसमें खारिश भी आ जाती है, इसमें सुर्खी भी आ जाती है, इसमें जल्द से छिलके उतरना भी आ जाता है, फिर बदबू, नाखनों का रंग या फिर नाखनों की इवन शक्ल, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये तमाम तर जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पे जो फंगस है, इसको हम मामूली समझ के जी क्या है, नेल है, इसमें हो गया है फंगल इन्फेक्शन तो खुद ही ठीक हो जाएगा, इग्नोर करते हैं। और वो इग्नोरेंस जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसका हम जवाब जानेंगे आज। इसके लिए हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया जी मारूफ माहिर हिकमत हकीम अनस हमीद हमारे साथ है। अनस, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनस, पहले शुरू कर लेते हैं नाखनों से, ठीक है। जो नेल्स होते हैं इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो ग्रीनिश टाइप से कुछ होते हैं, कुछ ब्लैकिश भी हो जाती है नेल्स की जो रंगत होती है, फिर उसके बाद वो नेल्स जो उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। इवन दैट नया जब नाखून आता है तो उसमें भी फिर यही इशू होता है। क्यों होता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो नाखूनों के अंदर फंगस इन्फेक्शन हो रही होती है ना, इसकी जो बुनियादी वजह वो है ड्राइनेस। जब भी बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ेगी तो ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है, क्योंकि बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, फिर जो बैड बैक्टीरिया है वो हमारी जिल्द में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये किसी बीमारी की वजह से होता है? इसमें कोई बीमारी आपको किसी ने अटैक किया हो, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया? नहीं, इसमें जो होता है ना, ये लीवर की खराबी, खून की गर्दिश का स्लो हो जाना, यानी जो मिकदार है ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन नाखूनों तक पहुंचनी है वो उधर तक पहुंच नहीं रही होती, मतलब आपका जो ब्लड फ्लो है वो कमज़ोर हो गया है। इसमें आ जाता है आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया है। इसके अलावा जिगर की कमज़ोरी आ जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर ज़्यादा तज़ाबियत रहना शुरू हो जाती है तो भी ये जन्म लेना शुरू हो जाती है। अगर हम ये कहें कि हमारे नाखूनों के ऊपर फंगस हो गई है और ये हमारी कोई अंदरूनी बीमारी की वजह से, ऐसा नहीं है। अच्छा। असल में ये अलामात है, ठीक है। अलामत किस चीज़ की है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, बॉडी का जो या ब्लड गाढ़ा हो रहा है, या ब्लड की रफ्तार स्लो हो रही है, या खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कि किसी ना किसी चीज़ वैल्यू का बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि उधर जो है ना उसकी खुराक नहीं मिल रही होती। जब खुराक नहीं मिलती तो बैड बैक्टीरिया जो होते हैं तो वो फिर अटैक करते हैं, और नरम हिस्सों के ऊपर। सबसे पहले ये पाँव के नाखूनों से शुरू होता है, अंगूठे से शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर ये वायरल मतलब टच करने से या किसी दूसरे को हो सकता है, हाँ। जितनी भी फंगस है ना, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, कपड़े पहनने से, तौलिए का इस्तेमाल करने से, नेल कटर से। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी जगह पे मेहमान चले जाते हैं, चारपाई पे सोने से, हाँ, इस तरह भी हो जाता है। क्योंकि हमारे पास इस तरह के बड़े पेशेंट भी आए हैं कि जिन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं था, हम किसी ऐसी जगह पे गए थे, उधर सिर्फ हमने रात गुजारी है तो अगले दिन हमें ये मसला बन गया, ठीक है। तो फिर जब तहकीक की जाती है, अब बॉडी का, हाँ बॉडी का, कि उसमें आपकी बॉडी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है ना, कि बैड बैक्टीरिया किसी भी सूरत में जिस्म से बाहर निकलने, ठीक है, या वो आपकी जिल्द के ऊपर हो जाएगा या आपके नाखूनों के ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए ये मतलब एक दूसरे से टच के साथ भी हो सकता है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने के साथ हो। लेकिन बाज़ दफ़ा भला क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी शख्स अगर टच भी करेगा ना फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आपके गुड बैक्टीरिया उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जब गुड बैक्टीरिया लड़ेंगे तो बैड बैक्टीरिया कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर हावी नहीं होगा। अच्छा जी। तो नाखनों पे आपने कहा कि जिनकी बॉडी में ड्राइनेस होती है, ऑक्सीजन
بلڈ میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ناخنوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے، جتنے بھی ڈرمٹالوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ ہم بلاتے ہیں، وہ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سب سے سلو پروسیجر ہے اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے ٹریٹمنٹ اس کا، اور یہ بالکل ریکور نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس میں ریکور تو ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، اور اگر میں کہتی ہوں طب کی دنیا میں یہ ریکور ہو جاتا ہے تو اس سے بہترین تو کوئی بات ہی بالکل ایسی ہے، کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل ایسی ہے، کیونکہ ایک ناخن کے جو نئے پرانا ناخن ختم ہو کے نئے ناخن نکلنے کی جو مدت ہے نا، وہ ہے 3 سے 9 ماہ. کہ اگر آپ کا ناخن خراب ہو گیا، آپ کو فنگس ہوگی، ناخن خراب ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے نیا ناخن نکل 9 مہینے نئے لگ جاتے ہیں. مطلب اتنا یہ سلو پروسیجر. اگر وہ فنگل ہے اور وہ وہیں پہ ہے، وہ نکل نہیں رہا ہے، جی گروتھ تو اس کی ہو رہی ہے، کٹ تو آپ اس کو کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے بھی وہ فنگل والا. ہاں، وہ اس کے لیے پھر جو ہے نا 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ بار بار کیوں ہو رہی ہے. بار بار ہونے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باڈی کے اندر زنک کی کمی یا آئرن کی کمی، وٹامنز کی کمی. وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم خوراک ہی کچھ ایسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر پروٹین لیول کم ہو گیا، ہماری باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہو گیا، کہ اچھی خوراک نہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ چیز استعمال کی یا یہ ریمیڈی استعمال کی یا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ ٹیوب دی، ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ عرصہ گزرا پھر دوبارہ ہو گیا. تو اب یہ جو دوبارہ ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو آپ کا سسٹم ہے وہ سلو ہے. آپ کو ایسی خوراک کی ضرورت ہے جو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ رکھے، جو آپ کے گڈ بیکٹیریا انہیں ایکٹیو رکھے، آپ کے باڈی کے اندر زنک کی مقدار پوری رہے، وٹامنز کی مقدار پوری رہے، تو پھر یہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اگر تو ابھی سٹارٹ ہے تو سٹارٹ میں تو میرے خیال سے 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مرض پرانا ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر ساتھ لگانے کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں اور کھانے کے لیے بھی بتا دیتا ہوں. دونوں چیزیں کرنی. جب آپ کھائیں گے اس سے کیا ہو گیا، ایک تو بلڈ کا فلو بہتر ہوگا اور آکسیجن اور جو خون کی مقدار ادھر پہنچنی چاہیے جب پہنچے گی تو وہ خود بخود اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ایسا نہیں نا ہوتا کہ صرف باہر سے، اسے ہم نے اندر سے بھی ختم کرنا. جب اندر سے ختم ہوگا پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ناخن پہ نہیں، پوری باڈی کے اوپر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی الرجی ہے، اسکن کا مسئلہ ہے یا کوئی فنگل ہے، فنگس ہے، کسی بھی قسم کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں لگانا کیا. لگانے کے لیے 3 چیزیں لے لینی ہیں. نمبر 1 لینا ہے ہم نے کلونجی کا تیل، ٹھیک ہے، کلونجی کا تیل. دوسرے نمبر پہ لے لینا ہے نیم کا تیل. 2 تیل لے لینے. 1 چمچ لینا ہے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ لینا ہے نیم کا تیل. اس میں شامل کر لینا ہے آدھا چمچ ہلدی. اچھا، یہ جو ہلدی ہے نا یہ خالص ہونی چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ہلدی کا استعمال کرتے ہیں خالص ہلدی خود پیسی ہوئی ہونی چاہیے. چکی سے پسواتے ہیں؟ خود پیستے ہیں ہم، پسواتے نہیں، ہم خود پیستے ہیں. تو 1 چمچ نیم کا تیل، 1 چمچ کلونجی کا تیل. ہاں جی، یہ جو پیور ہوگی نا اس کا رزلٹ بھی ملے گا. کیونکہ اس کا یہ جینون کلر ہے. ہاں، جینون کلر ہے اس کا. ہوتا یہ ہے کہ موسم کے حساب سے نا اس کا کلر فرق پڑ جاتا ہے. جیسے آج کل نمی والا موسم ہے نا، آج کل اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوگا. جیسے ہی نمی والا موسم گزر جائے گا پھر پیسیں گے تو اس کا کلر بڑا فریش ہو جائے گا، ڈارک ہو جائے گا. ہاں، یہ اس طرح اس کا نا موسم کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے، دونوں تیل لے لینے 1-1 چمچ، ٹھیک ہے، کسی برتن میں ڈال کے آدھا چمچ بیچ میں ہلدی شامل کر لیں. یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا. یہ پیسٹ فنگر کی مدد سے نا صبح دوپہر شام 3 ٹائم ناخنوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اوپر یا اندر؟ یہ نیل ہے نا، یہ ہمارا نیل ہے اور یہ آپ دیکھیں. جی بالکل، ہاں، یہ بڑا ہوا ہے. اگر جس کا بڑا ہوا اس نے اندر لگانا ہے، جس کا بڑا ہوا نہیں ہے اس نے سائڈوں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر اپلائی کر دینا ہے. تقریباً کوئی 30 سے 40 منٹ یہ لگا رہے. اس کے بعد جو ہے دھونا کسے، عام سادے پانی سے نہیں دھونا. دھونے کے لیے کیا کرنا ہے، نیم کے پتے لے لینے. اگر تو تازہ نیم کے پتے ہوں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ سوکھے بھی لے سکتے ہیں. 1 پاؤ فریش مل جاتے ہیں. 1 پاؤ پانی ہو، اس کے اندر نا چند نیم کے پتے ڈال کے انہیں بوائل کر لینا. جب نیم کے پتوں کا اثر پانی میں آ جائے گا انہیں چھان لینا. اس کے ساتھ پھر کاٹن کی مدد سے آپ نے جو ہے نا ناخن صاف کر لینے. ہاتھوں کے ہیں ہاتھوں کے کر لی، یا پاؤں کے ہیں پاؤں کے کر لی. صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ عمل کرنا ہے. نیم والے پانی کے ساتھ دھونا ہے اور نیم اور کلونجی اور ہلدی، ان 3 چیزوں کا پیسٹ بنا کے لگانا ہے. چند دن استعمال کر، چند دن سے مراد ہے کم از کم 3 ہفتے. 3 ہفتے کے بعد اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گھریلو ریمیڈی بتا دیں کہ ہم بازار سے نہیں لے کے آنا چاہتے. انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے لینا ہے لہسن.
ہاں ٹھیک ہے. لہسن لے کے لہسن کی چند توریاں لے لینی ہے, اس سے پیسٹ بنا لینا ہے. اچھا پیسٹ بنا کے اس کے اندر شامل کرنا ہے کوکونٹ آئل. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا شامل کرنا ہے کہ وہ پیسٹ بن جائے بس. وہ جو ہے پیسٹ صبح دوپہر شام اپلائی کرنا ہے ناخنوں کے اوپر, اسی طرح لگانا ہے, اندر بھی لگ جائے فنگل والے نیل فنگل والے میں. ٹھیک ہے, لہسن اور کوکونٹ مکس کر کے پیسٹ بنا کے, اور اس کو بھی اسی طرح نیم والے پانی کے ساتھ ہی دھونا ہے. لگانے کے بعد اچھا 3 ٹائم نیم والے پانی کے ساتھ دھونا ہے اور 3 ٹائم ہی پیسٹ لگانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کہوا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں یہ ریمیڈی کر لیں یا وہ کر لیں, وہ کر لیں, دونوں میں سے ایک کرنی سوٹیبل اور ایزی ہے, ایزی ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب ایسے علاقے بھی ہیں کہ جن کے قریب دکان نہیں ہے, چیزیں نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ سے, ہم لاہور میں تو ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جدھر چیزیں نہیں ملتی, انہیں پھر گھر کے اندر جو چیز موجود ہے. اب کوکونٹ آئل تو جنرل اسٹور سے بھی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے لہسن آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, یا آپ لہسن اور کوکونٹ آئل کا پیسٹ بنا کے لگا لیں, تو یا آپ کلونجی, روغن نیم اور ہلدی کا پیسٹ بنا کے لگا لیں. دونوں میں سے جون سی مرضی ایک چیز استعمال کی جا سکتی. اس کے ساتھ ساتھ قہوہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے بلڈ کا فلو تیز ہو اور ان حصوں کے اوپر آکسیجن کی مقدار پہنچے, تو یہ اندر سے ختم ہونا شروع. اس کے لیے کیا کرنا ہے, نمبر 1 لے لینا ہے شاطرہ. یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے, تنکے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ لے لینا ہے شاطرہ, دوسرے نمبر پہ لے لینا منقہ, تیسرے نمبر پہ لے لینا اناب, 3 چیزیں, اور چوتھے نمبر پہ لے لینی ہے چرائتا. 4 چیزیں. یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ہیں مصفی خون کو صاف بھی کریں گی, خون میں سے جتنے بھی بیڈ بیکٹیریا ان کو ختم کرے گی, گڈ بیکٹیریا کو ایکٹیو کریں گی. ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے, 1 کپ پانی کا لینا ہے, رات کو 3 دانے اناب کے بھگو دینے, اس کے اندر 3 دانے منقے کے, 1 چٹکی چرائتا اور 1 چٹکی شاطرہ. ان چاروں چیزوں کو 1 کپ پانی کے اندر بھگو دینا رات کو. صبح کو اٹھنا ہے, اسے پکانا ہے, 2 سے 3 بوائل آ جائیں جب, اسے چھان لینا, چھان کے اسے پی لینا. صبح کو اسی طرح بھگو دینا ہے, شام کو پینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر 2 ٹائم اگر ساتھ میں یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جاتا نہیں ہے, آپ دیکھیے گا کہ 15 سے 20 دن کے اندر ہی اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ ان کے صرف فنگل ختم نہیں ہوگی بلکہ جڑ سے ہی اندر سے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے, ناخنوں کا کلر چینج ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اندر آئرن کی مقدار بھی موجود ہے, اس کے اندر زنک کی مقدار بھی موجود ہے. ہمارے ناخنوں چرائتا یہ تو ویسے ہی بیسٹ ہے, یہ بوٹی جو ہے, یہ جن بچیوں کو ایکنی کا پرابلم ہو, چہرے کے اوپر ہارمونز کا ایشو آ جاتا ہے, ان کے لیے بھی بالکل اسی طرح. اور یہ منقہ بھی ساتھ اسی طرح. یہ ان چاروں کا کمبینیشن اس طرح کا اگر مکس کر کے استعمال کریں, وہ پنجابی نہیں کہتے 1 کلا تے 2 11, جب یہ 4 چیزیں مرکب بن کے استعمال کی جائیں. بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, کسی کو کوئی ایشو نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ جو بن رہا ہوتا ہے نا, جو زیادہ شوگر جن کی زیادہ ہائی رہ رہی ہوتی ہے, ان کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. جب تک وہ شوگر کنٹرول نہیں کریں گے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہی نہیں دیکھتے کہ اس کا بلڈ کا ایشو ہے یا اس کے بیکٹیریا کا مسئلہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کے باڈی کے اندر جو اس کی مقدار, وہ شوگر کی مقدار زیادہ ہے. جب تک وہ کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ زخم صحیح نہیں ہوگا. بے شک آپ یہ ریمیڈی استعمال کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں, اس نے ساتھ ساتھ شوگر کنٹرول کرنی اور ساتھ میں ان کا استعمال کرنا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا 3 ہفتے, ہم 3 ہفتے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلو پروسیجر ہے, آہستہ آہستہ, بالکل آخر والا حصہ ہے کہ ادھر تک. بہت کم بتا رہے ہیں, 3 ہفتے میں اگر ٹھیک ہو جائے تو اور کیا چاہیے. 3 ہفتے میں رزلٹ ملنا شروع ہو اور یہ آپ کہہ رہے ہیں جن کا پرانا ہے جی بالکل 3 ہفتے کے اندر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو استعمال کرنا کم از کم 3 ماہ, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا بالکل صاف ہو جائے. اور دوبارہ یہ کبھی زندگی میں ہوگا نہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ کہ اگر اس کا 3 منتھ ریگولر استعمال کیا کعوہ بھی پینا آپ نے, اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک ریمیڈی بھی ساتھ پہ کرنی ہے, تو 3 ہفتے بعد آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے, خاص طور پہ جن کو نیلز, یہ نیلز کا جو جی یہ نیلز کا اس کے لیے. اچھا, جن کی باڈی پہ فنگل انفیکشن وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اوپر نا گول دائرہ بن جاتا ہے, جیسے پنجابی میں تدر کہتے ہیں. تدر کہتے ہیں, ددر اور چمبل, ددر چمبل اسے کہتے ہیں. گول دائرہ بن جاتا ہے اور بعض دفعہ دانے نکل آتے ہیں, بعض دفعہ دانے نکل. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلر خارش بھی بہت زیادہ, اور ریڈ کلر ہوگا یا بلیک کلر ہوگا.
اور خشکی اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ہی ہاتھ پہنیں گے تو اس کے نکل رہا ہوتا، سکر اترتا نظر آ رہا ہوتا کہ اس کے اوپر بہت ڈرائنس بہت زیادہ، پانی نکلتا ہے جی پانی بھی نکلتا رہتا ہے. وہ جب پانی نکلتا ہے یہ تو اس کی آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا، جب آخر پہ پہنچتا پھر پانی، شروع میں پانی نہیں نکلتا کہ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرتے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ باڈی کے اندر جب بھی ڈرائنس بڑھے گی، خشکی بڑھے گی تو بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لیور کی خرابی ہوگی تو بھی ہونا شروع ہو جائے گا. زیادہ مسالوں کا استعمال جس کے اندر فاسٹ فوڈ آ جائے گا، یا بریانی کا استعمال، یا جو لوگ زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں جس میں مسالہ زیادہ ہو. اگر آپ روٹین میں گوشت کھاتے ہیں مسالہ کم ہے پھر نہیں ہوگا. کچھ لوگ مسالے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ پھر جب یہ ان کی باڈی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو نرم حصے ہیں نا ادھر سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کی پوری باڈی کے اوپر پھیلتا جاتا ہے. اور پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ جب تک مریض ڈیلی 2-3 دفعہ نہائے نا اسے سکون نہیں ہوتا. اس کی باڈی میں سے حرارت بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے نا میرے جسم میں سے سیک نکل رہا ہے. اے سی کے نیچے بیٹھا ہے تو اسے سکون ہے، جیسے وہ باہر گرمی میں نکلے گا اسے سوئیاں چبھنے لگ جائیں گی. وہ کہتا ہے کہ بس مجھے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے، میں بس ادھر ہی بیٹھا ہوں. کہ یہ آہستہ آہستہ جب مرض بڑھتا ہے تو اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے. لیکن اگر تو آپ کو سٹارٹ میں ہے تو آپ فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ یہ مرض بڑھے نا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر مرض کی شدت بڑھ چکی ہے، کیونکہ اب جو لوگ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے سارے پیشنٹ ایک جیسے تو ہیں نہیں، کسی کو شدت زیادہ ہے کسی کو کم ہے، جو بھی ہے ان کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے انہوں نے مرچ چھوڑ دینی. نہ کالی مرچ استعمال کرنی ہے، نہ ریڈ مرچ استعمال کرنی ہے، نہ گرین مرچ استعمال کرنی ہے. مرچیں بالکل بند کر دیں. ٹھیک ہے، پھیکے سالن پہ آ جائیں. پھیکے میں سبزی کا استعمال بڑھا دینا ہے اور سلاد کا استعمال بڑھا دینا ہے، دہی کا استعمال بڑھا دینا ہے. ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جن کے ساتھ باڈی کے اندر آئرن کی جو ہے مقدار وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور باڈی کا امیون سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے. گرم چیزیں بھی تو کہتے ہیں، گرم چیز جب مسالے بند کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، گرم چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. جیسے انڈا ہے، بڑا گوشت بھی تو منع کرتے ہیں. گوشت بھی بند ہے، انڈا بھی بند ہے، پراٹھا بھی بند ہے، پھر تلی ہوئی چیزیں آ گئی. ہاں تلی ہوئی چیزیں ساری آ گئی. ان کے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ صبح کا جو ناشتہ ہے نا وہ کیا جائے جو کے دلیے کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر 2-3 کھجوریں شامل کی جائیں، کچھ بادام کے دانے. اس کو ہم نمکین بھی تو بنا سکتے ہیں، نمکین بھی بنا سکتے ہیں. ہاں جو کا دلیہ میٹھا نہیں کھا سکتے بالکل ایسے ہی. ہاں وہ نمکین بنا رہے اس میں آپ لہسن ڈالیں، اس میں آپ ادرک ڈال سکتے ہیں، پیاز ڈالیں اس کو، اور اس میں ڈال کے سب کچھ چڑھا کے اوپر رکھتے ہیں چولہے پہ. بالکل ایسے. تو جب گل جائے تو اتنا مزے کا، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بنے گا. اور یہ جب دیسی گھی بھی ایک ڈال سکتے ہیں. اور جب آپ اس کے اندر لہسن اور ادرک شامل کرتے ہیں نا تو یہ پھر آپ کا امیون سسٹم بھی سٹرونگ کرے گا، آپ کا جو کولیسٹرول لیول بھی نیچے لے کے آئے گا، بلڈ کا فلو بھی بہتر کر دے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کا سٹمک بھی ٹھیک کر دے گا. کیونکہ یہ جو جلد والی ہوتی ہے نا اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہوتی ہے باڈی میں سے تیزابیت کو کم کرنا ہوتا ہے، تیزابی مادے کی مقدار کم کرنی ہے. کیونکہ جتنے بھی تیزابی مادے ہوتے ہیں نا جب ایک جگہ پہ نکلتی ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی پوری باڈی پہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہم نے تیزابیت کو بھی ساتھ میں کنٹرول کرنا ہے اور اپنے اسٹمک کو ریسٹ دینی ہے. اگر پاسبل ہو تو روزہ رکھیں، نہیں تو پھر جو ہے نا کم کھائیں تاکہ جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر معدے کو تھوڑا سا سکون ملے، ریسٹ ملے، آرام ملے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا 4 چیزیں لے لینی ہے. نمبر 1 چرائتا، نمبر 2. اچھا میں چرائتا لے کے آئی تھی ابھی تو وہ تو بڑا مطلب اتنا یہ جتنا فریش گرین کلر ہے نا ایسا نہیں. اصل میں نا ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کسی کے پاس پرانا پڑا ہے نا تو اس کا کلر ڈل ہوتا جائے گا. مطلب صحیح ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، رزلٹ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ ایک فریش چیز ہے ایک جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے نا. اور اتنے لمبے لمبے اس کی ٹہنیاں ہیں. ہاں اسی، ہاں بالکل اسی طرح. اچھا اس میں نا ایک آتا ہے چرائتا نیپالی. یہ ہاں اس کا کلر جو ہے نا وہ براؤن ہوتا ہے. ہاں وہ براؤن ہوتا ہے اور بالکل خشک، آپ توڑے نا ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں وہ چرائتا نیپالی جی بالکل. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ اس سے زیادہ اچھا جو چرائتا نیپالی ہے نا. ہاں وہ اس کا رزلٹ اس سے زیادہ اچھا. پہلے نمبر پہ لے لینا ہے چرائتا، دوسرے نمبر پہ لے لینا ہے منقع، تیسرے نمبر پہ لے لینا. بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے منقع، تو اس لیے نانوما کے پاس پڑا ہوتا تھا. اصل میں نا یہ جو منقع ہوتا ہے نا یہ آپ کے لیور کو اتنا ٹھیک کر دیتا ہے کہ آپ کو کبھی سانس کا مسئلہ نہیں آتا، آپ کے لنگز کو ٹھیک کر دیتا ہے. آپ کو موسمی جو اٹیک ہوتا ہے نا، ریشہ، الرجی، بلغم، کھانسی، گلے کے امراض، ان کے لیے اس کا بہت اچھا کردار ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوشاندے کے اندر بھی منقے کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہوتی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ منقع ایک دانہ لے کے اس میں سے بیج نکال لینا، بیج نکال کے اس کے اندر ایک کالی مرچ کا دانہ ڈال دینا اور اسے چبا کے کھانا.
جن کی کھانسی ختم نہیں نہ ہو رہی ہوتی وہ یہ منقے کا اس طرح دانہ کھا لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اچھا تو 4 چیزیں لے لینی ہیں, چریتا, منقہ, اناب اور شاہترا. شاہترا ہاں. اسی طرح رات کو 1 کپ پانی لینا ہے, اس کے اندر انہیں بھگو دینا ہے. 1 چٹکی چریتا, 1 چٹکی شاہترا اور 3 دانے اناب کے اور 3 دانے منقہ. 1 کپ پانی میں بھگو دینے, رات کو صبح کو اٹھ کے اسے پکانا ہے. جب آدھا کپ رہ جائے اسے چھان کے پی لینا. اچھا یہ بھی نیلز والی سیم ریمیڈی ہے, مینز کہ کاوا وہی ہے. کاوا سیم ہے. ہاں, آپ کاوا وہی ہے. چاہے اسکن کا فنگل انفیکشن ہے یا نیلز کا ہے, دونوں میں کاوا ہے. دونوں میں کاوا سیم ہے. اور کوانٹٹی بھی سیم ریشو میں. جی بالکل سیم, 2 ٹائمز. ہاں یہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں اور یہ ڈائبٹیز کے, دونوں ہی لے سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں. پلپیٹیشن بہت تیز ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہارٹ بیٹ تو نہیں تیز, نہیں کچھ نہیں تیز, کیونکہ اس نے بلڈ کو پتلا بھی کرنا. ہارمونل چینجز وغیرہ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. نہ نہ اگر ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ اناب اور منقہ جو ہے نا یہ بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں پی سی او ایس میں. ٹھیک ہے نا. تو اب آ جاتے ہیں کہ لگانے کے لیے کیا استعمال کرنا ہے. ہاں لگانے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے, کلونجی کا تیل لے لینا. ٹھیک ہے, کلونجی کا تیل لے کے جدھر جدھر فنگس ہے نا اس کے اوپر لگا دینا. لگانے کے بعد 1 چٹکی اس کے اوپر ہلدی کی لگا دینی. صحیح. پہلے نہیں کچھ اصل میں ہو رہی ہوتی ہے, پہلے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب یہ اپلائی کریں گے نا سکون مل جائے گا. کہ پہلے تیل لگانا ہے کلونجی کا, اس کے بعد اس کے اوپر ہلدی لگا دینا. کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں, کم از کم 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے کے بعد اسے اسی پانی کے ساتھ دھونا ہے جیسے ہم نے ناخنوں کو دھویا تھا. نیم کے پتے کا پانی تیار کر لینا ہے, اس کے ساتھ اسے دھونا ہے. یہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ جو پیسٹ لگانا ہے اس کا, اور ساتھ میں اسے دھونا ہے. اگر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز بتا دیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, بے شک پاؤں والی ہے بے شک یہ والی ہے, پھٹکڑی کا پانی لے لینا. 1 پاؤ پانی میں نا 1 ڈلی پھٹکڑی کی ڈال کے مکس کر کے اسے رکھ لینا. روئی کی مدد کے ساتھ اسے صاف کرنا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خشکی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ میں بتانے لگا ہوں کہ اگر اس کے اوپر اپلائی کریں نا کوئی بھی چیز, وہ اوپر ہی رہ جاتی, نیچے جاتی نہیں. جب ہم پھٹکڑی والے پانی سے اسے صاف کریں گے نا وہ اور زیادہ ڈرائی ہو کے پھٹ جائے گی. جب پھٹے گی تو پھر ہم اس کے اوپر جب لگائیں گے تو اس کا اثر ہماری نیچے والی جلد تک جائے گا. پہلے تیل لگانا ہے, تیل لگا کے اوپر ہلدی لگا کے اسے چھوڑ دینا. کافی ظالم حکیم ہے آپ. نہیں اصل میں چیزیں ہی کچھ ایسی ہیں. آپ کو وہ بلیڈ سے کٹ مارنے والی وہ چنڈیوں کا بتا رہے تھے آپ. جی دیکھیں اب ہم بتاتے ہیں تاکہ نہیں اصل میں آرام آ جائے نا, پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. کوشش تو یہ ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. اب ایک چیز ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی, ٹھیک, اس لیے یہ بتا رہا ہوں. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ جو جلد والی نہیں نا اگر جا رہی تو سب سے بہترین ہے کہ وہ ہجامہ کروا لے. اوکے ٹھیک ہے, بیسٹ ہے. اور یہ سنت سب سے بیسٹ کہ جب باڈی میں سے فاسد مواد نکل جائے گا نا تو انشاءاللہ پہلے سیشن کے ساتھ میرا دل بڑا کرتا ہے ہجامہ سب سے ڈر لگتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں بس سوچتی ہوں اور پھر میں کینسل کرتی ہوں. ڈرنے والی کوئی بات نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پیشنٹوں کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو کہ بلیڈ کا کٹ بڑا خطرناک, کچھ بھی نہیں ہوتا, مائنر سا کٹ ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا. اصل میں جب ہم پہلے کپ اپلائی کرتے ہیں نا تو اس حصے میں جب ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جدھر کپ لگا ہوتا ہے نا ادھر سے کچھ سیلز جب ہم دبا دیتے ہیں تو ہمیں پھر احساس کم ہو جاتا ہے پین کا. اگر ہم ڈائریکٹ کٹ لگائیں گے تو پین زیادہ ہوگی. جب پہلے کپ لگانے 3-4 منٹ کے بعد کپ اتار کے جب کٹ لگاتے ہیں پھر ہمیں پین کا احساس کم ہوتا ہے. بعض دفعہ تو اسی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کھجلی ہو رہی, پتہ ہی نہیں چلتا. ہر پیشنٹ کی جلد کا حساب الگ ہے, اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حکیم انس صاحب آپ کے آنے کے لیے اور اتنی اچھی ریمیڈیز ہمیں بتانے کے لیے. ہوپ کہ اس کو اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو یہ ریمیڈیز جو آپ یوز کر کے اس اپنی بیماری سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر